अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद अनवर। आप देख रहे हैं नया दौर मीडिया नेटवर्क पे मेरा शो जर्नलिस्ट कट। आज हम बात करेंगे कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग की वजह से पाकिस्तान को किन खतरात का सामना हो सकता है। उस वक्त जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी एक जंग में है और बलूचिस्तान में भी एक इंसर्जेंसी जारी है। हम इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे जनाब प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन साहब के साथ। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं एरिया स्टडी सेंटर कायद आजम यूनिवर्सिटी में। शुक्रिया मुनव्वर हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सज्जाद अनवर साहब, आपके मदऊ करने का और आपके हाल पूछने का। आपको, आपके देखने वालों को, आपकी पूरी टीम को सलाम। अच्छा, ये एक मुनव्वर साहब एक पॉपुलर थीसिस है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी हो सकती है। नेतन्याहू जो है वो इंडिया के साथ जिस तरह की पींगें बढ़ा रहा है, इस जंग से पहले जिस तरह से मोदी वहां पे मौजूद था, जिस तरह से मोदी ने ईरान को डिच किया और उनका जो बहरी जहाज जो लंगर अंदाज था इंडिया के साहल पे, उसको वापस भेजा और फिर श्रीलंका के करीब तारपीटो करके अमरीकियों ने उसको डुबो दिया और 100 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया। इस सारी सूरत हाल में लग रहा है कि पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। हम एक तरफ अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में भी इंसर्जेंसी जारी है। हमारे जो दोस्त हैं जिनके साथ हमने नए जंगी मुआहदे किए थे, सऊदी अरब, तुर्की, वो भी निशाने पे हैं। तो आपको इस जियो पॉलिटिक्स में जो तेजी से अपना रंग बदल रही है और जंगें जो हैं हमारे दाएं बाएं दस्तक दे रही हैं, पाकिस्तान को दरपेश खतरात के बारे में आप कैसा कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखें सज्जाद अनवर साहब, इस जंग से पहले जो ईरान था, जो इजराइल था, जो अमेरिका था, जो गल्फ ममालिक थे, अब वो नहीं रहेंगे। इनफैक्ट बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। और जब गल्फ के अंदर तब्दीली होगी, सिस्टमिक लेवल पे तब्दीली होगी, स्टेट लेवल पे तब्दीली होगी, तो इनफैक्ट इसके असरात साउथ एशिया पे आएंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान उन असरात से बच के नहीं रह पाएगा। दूसरा ये कि आपने खुद जिस तरफ इशारा किया कि अमेरिका के अलावा इजराइल से इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान का तस्करा होता रहा है। मिसाल के तौर पे नफ्ताली बेनेट जो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी, जिसमें उन्होंने तुर्की को एक अलग पोटेंशियल थ्रेट करार दिया। और बाय द वे, खुद अमेरिका के जो इस वक्त डिफेंस एनालिस्ट हैं, जिसमें स्कॉट ब्रीटर हैं या कर्नल डगलस हैं, उनका भी मानना है कि ईरान से ज्यादा पोटेंशियल थ्रेट टर्की है इसराइल के लिए। अच्छा, ये लोग ये गलत फहमी भी हमें दूर कर लेनी चाहिए कि ये जितने एनालिस्ट हैं जो कि इस वॉर की मुखालफत कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि इसराइल तबाह बर्बाद हो जाए। वो इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा और अमेरिकन मेरीन्स और अमेरिकन जो मिलिट्री एसेट्स हैं, वो अमेरिका के लिए हों, न कि इसराइल के लिए हों। अलबत्ता जहां तक इसराइल के डिफेंस का मामला है, तो उस पे वो एग्री करते हैं कि इसराइल की एग्जिस्टेंस रहनी चाहिए। ये तो गलत फहमी दूर हमारी रहनी चाहिए। अब लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जब नफ्ताली बेनेट या उससे पहले नेतन्याहू कई बार स्टेटमेंट दे चुका है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान इज अ थ्रेट फॉर इसराइल ईरान के बाद, और फिर उस पे पीट हेक्सेट का कि नबियों पे ईमान रखने वाले ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हम आने देंगे, तो नबियों पे तो मुसलमान भी, ईसाई भी और यहूदी भी यकीन रखते हैं। इसके साथ साथ जो आपको याद होगा, पिछले साल एक किताब बड़ी मशहूर हुई पाकिस्तान में, जिसका टाइटल था नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, डैनियल मार्की की। और उसमें जो 3 उसने वजूहात लिखी थी कि अमेरिका ने 1950s में डिसाइड किया था कि पाकिस्तान को वीक रखना है इकोनॉमिकली, और पाकिस्तान को ख़त्म भी नहीं होने देना, बिकॉज इतनी पोटेंशियल आर्मी रोग आर्मी में तब्दील हो जाएगी, एसेट्स उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और फिर उसने जो 3 रीजंस बताए हैं, पाकिस्तान की प्रोफेशनल लार्ज पावरफुल आर्मी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, और तीसरा पाकिस्तान के डीप डाउन रिलेशनशिप विद चाइना। तो ये शवाहिद ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात आएंगे। और फिर उस सूरत में जबकि आपका आर्क राइवल जो है इंडिया, वो कहता है कि सिंदूर 2.0 अभी हमने करना है, और वो अफगानिस्तान के थ्रू आपके अंदर खलफशार भी पैदा कर रहा है, जिसको राइटली हमने टैकल किया है और तकरीबन उस कांटे को दबाई दिया है।
جس کے بارے میں اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ طالبان نے، یہ آج کی رپورٹ ہے کہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے اوپر کہ آپ کچھ نہ کچھ پاکستان میں کریں، اور یہ ایک الٹیمیٹم بھی جاری کر دیا گیا، الرٹ جاری کر دیا گیا کہ 48 آورز میں چھوٹا موٹا کوئی یہاں پہ پرابلم ہو سکتا ہے تو رشی ایریا سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارے شواہد اگر آپ اٹھائیں تو ان شواہد سے یہ لگتا ہے، اور پھر جو افغانستان سے معاملہ ہو رہا ہے، اور اگر پھر ایران کی بارڈر بھی ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹ ہیں. لیکن آخری جملہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان کی سیکیورٹی، چونکہ ہماری سیکیورٹی جو ایریا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، بیٹل ہارڈن ہماری فورس ہے، اور اب اپنے سے 10 گنا زیادہ کو جس طرح مئی 2025 میں آپ نے دھول چٹائی ہے، اور جس طرح سے اس وقت طالبان کے تھریٹ کو آپ نے ٹیکل کیا ہے، تو وہ اس حوالے سے خدشہ زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. لیکن جو مجھے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی ہے، بیکاز جو اس وقت گلف میں معاملہ ہو رہا ہے اس سے جو اکنامک اس کے جو اثرات ہوں گے اس خطے کے لیے، فار ایسٹ ایشیا کے لیے، یورپ کے لیے، ان اثرات سے آپ کیسے بچیں گے، یہ اہم معاملہ ہے. بیکاز جو گلف ممالک ہیں وہ اس کنڈیشن میں نہیں رہیں گے کہ وہ آپ فرد کو مدد کر سکتے پاکستان کے اندر. جی اچھا، لیکن جو جنگیں ایسی جنگیں جو ہم نے کافی عرصے سے شروع کی ہوئی ہیں، جو ابھی تک ہم جیت نہیں پائے، مثلا دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ہمارے جو افغانستان کے بارڈر پہ ہے وہ کئی سال سے جاری ہے. اسی طرح بلوچستان کی انسرجنسی کئی سال سے جاری ہے، جس کو ہم ابھی تک ریزالو نہیں کر سکے. ان دونوں زخموں کو، یہ زخم بڑے ہوئے ہیں، چھوٹے نہیں ہوئے، اپنی ساری ریگولر آرمی اور اپنے ملٹری پوٹینشل کے باوجود. اور جب آپ خود انگیج ہوں دو بڑے محاذوں پہ، اور جب آپ کا دشمن جو ہے وہ لائن اپ ہو رہا ہو نیتن یاہو کے ساتھ، اور نیتن یاہو جو ہے وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہو، ان کو ایکوپمنٹ دینے کے لیے بھی تیار ہو، انڈیا بھی اس کے لیے تیار ہو. آپ نے خود کہا کہ آپریشن سندور 2 جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے. ان ساری یہ جو ایک آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہوتی، یہ زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے، اور اس میں جو دشمن جو رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ اس کی سپلائی لائن کو پکڑنا بھی آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ جنگ کا ملبہ پاکستان کے اوپر آتا ہے کسی طرح سے، تو پھر پاکستان کے لیے تو بہت بڑے خطرات ہوں گے آنے والے دنوں. یہ نیریٹو آ رہا ہے ہمارے پاس، لیکن اسے میں بائی نہیں کرتا. اب آپ نے خود ہی سوال کے اندر بہت سارے جوابات دے دی ہیں. دیکھیں، یہ جو دہشت گردی اور انسرجنسی ہے یہ ڈورمنٹ فیز میں جاتی ہے، کم ہوتی ہے، اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اسے آپ مکمل مینیج اس وقت کر سکتے ہیں جب ایک کمپریہنسو پیکیج آپ کے ہاتھ میں ہو، اور وہ آپ پیکیج دیں ان علاقوں کو. اس میں سیاسی پیکیج بھی ہے، معاشرتی پیکیج بھی ہے، معاشی پیکیج بھی ہے. کیا جو وار آن ٹیرر ہم لڑ رہے ہیں، کیا یہ سارے پیکیجز اس کے اندر شامل ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ اس کے اوپر کنسنسس پایا گیا ساری پولیٹیکل پارٹیز، مذہبی جماعتوں کی طرف سے، سوسائٹل سینکشنز کی طرف سے، لیکن وہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسٹرکچرز ہیں، سیاسی، معاشرتی، سماجی، معاشی، مذہبی اور عسکری، ان اسٹرکچرز کے اندر فردر اسٹرکچرز ہیں، اور جب تک سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوں گے تو انفیکٹ اس کی سکسیسفل امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اور تیسری یہ کہ ہمیں دیکھیں، یو آر لیونگ ان 21st سینچری، اور 21st سینچری کی جو وارفیئر ہے وہ وارفیئر 20th سینچری کی وارفیئر سے ڈیفرنٹ ہے، جہاں پہ صرف ملٹری مائٹ سے آپ اپنے سیکیورٹی کو ہینڈل نہیں کر سکتے. آپ کو 21st سینچری کے تقاضوں کے مطابق ریفارم کی ضرورت ہے، سوسائٹی کی ریفارم، اکنامک ریفارمز، پولیٹیکل ریفارمز. اور یہ جو مذہبی انتہا پسندی رہی ہے پاکستان میں، جو کہ کولڈ وار کانٹیکسٹ میں جس کا آغاز ہمارے ہاں ہوا، جس کا ٹیکسٹ بک امریکہ میں لکھا گیا، جسے سعودی عرب نے ڈسیمنیٹ کیا، شہزادہ محمد بن سلمان نے اسے تسلیم کیا فاکس نیوز کے انٹرویو میں 2-3 سال پہلے. اور پھر یہ جو مشروم گروتھ ہوئی مدرساز کی، اور جو آئیڈیالوجیکل ایک برین واش کیا جاتا ہے
جب تک آپ اسے ٹیکل نہیں کریں گے اور ایجوکیشنل ریفارمز نہیں لائیں گے جو کہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئے لیکن مکمل طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے، جب تک یہ معاملہ ٹیکل نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، سندھ کے اندر جو پروونس سندھ ہے تاریخی طور پہ صوفی سرزمین رہی ہے، اور بزرگوں کی جو تعلیمات اور شاعری اور صوفیانہ کلام ہے اس کے اندر محبت، انسانیت کے ساتھ محبت کا درس ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ محبت کا درس ہے. آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پہ جائیں تو وہاں جو ڈاگس ہیں وہ اوپنلی گھومتے، انہیں منع نہیں کیا جاتا، نکالا نہیں جاتا، بیکاز ایک راگ کے اندر، ایک پوئٹری کے اندر لطیف نے تعریف کی ہے ڈاگ کی. اسی طریقے سے جو ہندو ہیں وہاں پہ وہ بھی مسلمانوں کی طرح محرم مناتے ہیں، وہ بھی درگاہوں پہ جاتے ہیں، وہ بھی منتیں مانتے ہیں. تو اس میں جو مشروم گروتھ ہے مدارس کی، اور جس کی وجہ سے چند پاکٹس میں آپ کو نفرت نظر آتی تھی مذہبی، یہ اس مشروم گروتھ کا حصہ ہے، اس لارجر پلان کا حصہ تھا جو کہ کولڈ وار کانٹیکس میں لڑی گئی اور پھر ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لڑی گئی. تو لہٰذا وہ اب دوبارہ سیکیورٹی چیلنجز ہیں ہمارے لیے. تو آپ یعنی دہشت گردوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں، افغانستان پہ آپریشن کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ابھی بھی دیر ہو گئی تھی، اب دیر آئے درست آئے والی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے پاس سوشو اکنامک پیکیجز ہیں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے، اسپیشلی جنہوں نے کلچرل ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی، جو ہمارے بچپن میں جو ہم سنگر اور کلچرل آئیکنز دیکھتے تھے بلوچستان میں، وہ اس وقت نظر نہیں آ رہے. تو جنہوں نے دیکھا نہیں اور جہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے تو ان کو تو لازمی بات ہے، چاہے وہ موساد ہو چاہے وہ راہ ہو، وہ تو انہیں استعمال کریں گے، انہیں ریکروٹ کریں گے. امیت شاہ نے یہ بات کی، اجیت دوول نے بات کی، ان کے ایک ریٹائرڈ میجر نے یہ بات کی ہے کہ ان کو چند ہزار اور 1 لاکھ روپے دیں مذہبی رہنماؤں کو کہ وہ آپ کے لیے کام کریں گے، نوجوانوں کو بھرتی کریں. اور معذرت کے ساتھ ایک یو اے کنٹری نے جو بظاہر جسے آپ دوست تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے بلوچ نوجوانوں کو ریکروٹ کر کے رکھا ہوا ہے، تنخواہیں دیتے ہیں کہ وہ بی ایل اے کے لیے فائٹ کریں بلوچستان کے اندر. اور جو ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان ویڈیوز میں جب نوجوان مرنے کے قریب ہیں تو انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کر کے میسج بھیجا ہے کہ ہماری طرح اس راستے پر مت چلیے گا، اور ہم ٹریپ ہوئے، آپ لوگ ٹریپ نہ ہوئیے گا. تو کیا ان نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس پیکیجز ہیں؟ ان کو اسکالرشپ دیں، ان کو ایجوکیشن میں، ان کو چھوٹے کاٹیج انڈسٹری، ان کو آئی ٹی سیکٹر کے اندر انگیج کریں تاکہ ان کے پاس اپنا ایک انگیجمنٹ کا راستہ بھی ہو، آمدنی کا ذریعہ بھی ہو. ادروائز تو یہ جو وار ہے یہ تو ایک لمبی وار ہے، اور یہ 21 سنچری کی وار ہے، اسے 20 سنچری کے وار ٹیکٹسز کے ساتھ آپ ہینڈل نہیں کر سکتے. آپ نے جہاں تک بات کی سٹرکچرز کے اندر جو سٹرکچرز ہیں، اور آپ نے بات کی مدرسوں کی جو مشروم گروتھ تھی، اور جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ سوشو اکنامک پیکیجز نہیں دیے گئے، میں آپ سے دستبستہ یہ گزارش کروں گا کہ پچھلے 20 سالوں میں میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل نیریٹو میں جن پولیٹیکل پارٹیوں نے دہشت گردی کے خلاف بات کی، ان کے خلاف اسٹیٹ نے بھی اور دہشت گردوں نے بھی مل کے آپریشن کیا اور ان آوازوں کو دبایا گیا. اور بدقسمتی سے مدرسوں کو گلوریفائی کیا گیا، اسٹیٹ کی طرف سے بھی کیا گیا تھا اور باقی ایلیمنٹس کی طرف سے بھی کیا گیا تھا. اب یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں بھی فرنٹ فٹ پہ آپ نے کہا کہ صرف ملٹری سلوشن نہیں ہوتے، لیکن ہماری سیکیورٹی پیراڈائم جو بھی ہے وہ بہرحال پری ڈومیننٹلی اس کو جی ایچ کیو دیکھ رہا ہے، اس کو ہمارے چیف آف ڈیفense فورسز دیکھ رہے ہیں، اس کو اس کی جو پالیسی ہے وہ اگر کہیں پہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ این ڈی یو میں ہوتی ہے، جہاں پہ ایک ہی جیسا مائنڈ سیٹ موجود ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے اس سارے عرصے میں دہشت گردی ہو یا دہشت گردی کو فروغ دینے والے وہ ایلیمنٹ ہوں، ان کو کچلنے کے لیے جو پولیٹیکل لیول پہ ول چاہیے تھی اس کو ہمیشہ مجروح کیا گیا ہے. اور اب یہ جو سپورٹ ہے، ابھی بھی پاکستان کے اندر جو سپورٹ بنائی گئی، ایک پاپولر سپورٹ بنائی گئی جس کو پی ٹی آئی کی صورت میں کہتے ہیں، وہ تو سیدھے کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں. تو یہ جو ہم نے سیاسی میس بنا دیا اس ملک میں پچھلے 25-30 سالوں میں، وہ ریورسیبل نہیں لگ رہا مجھے، پہلی بات.
دوسرا آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، آپ وہ پیکیجز کیسے دیں گے ان سارے لوگوں کو؟ اور تیسرا جو اسٹرکچرز کے اندر اسٹرکچرز ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو کیسے توڑیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تو پھر ایک مشکل میں ہے نا منور صاحب، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ سجاد صاحب کہ اس طرح کی مشکلات صرف پاکستان میں نہیں ہے، ایران بھی اس سے نبرد آزما ہو رہا ہے، بھارت بھی اس سے نبرد آزما ہو رہا ہے، اور یہ صرف المیہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، گلوبل ساؤتھ کی جو ریاستیں ہیں ان کے اندر یہ معاملات ہیں، اور اس کا ایک براڈر جو گلوبل اسٹرکچر ہے پاور کا اور گورننس کا، اسے دیکھنا پڑے گا، جس میں جو جان گالتونگ ہے انہوں نے بہت اچھی انداز سے بتایا ہے کہ جو ورٹیکل اسٹرکچر کے ذریعے سے کس طرح سے سینٹر نیشنز پیریفرل نیشنز کو کنٹرول کرتی ہیں اور ان کے اندر انسٹیبلٹی کو رکھتی ہیں اور ان کے تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ خراب رکھتی ہیں تاکہ ہارمونی اور سیلف ریلائنس کی پالیسی کے اوپر وہ نہ جائیں۔ اور بدقسمتی سے جو انٹرنیشنل ایلیٹ ہے اسی کے ساتھ آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے گلوبل ساؤتھ کی وہ جڑی ہوئی ہے، یعنی عوام کچھ اور سوچتی ہے اور آپ کے رولنگ ایلیٹس کچھ اور سوچتے ہیں، اور یہی اس وقت آپ کو گلف کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، عوام کوئی اور سوچ رہی ہے اور جو ان کے جو ایلیٹ ہے رولنگ وہ کسی اور طرف کسی اور ڈائریکشن کے اندر ہے۔ بائی دا وے اب تو یہ امریکہ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ڈیموکریٹک نیشن ہے جہاں پہ انلائٹنمنٹ کی پہلی مینیفیسٹیشن ہوئی ہے، وہاں پہ جو عوام ہے اور جو سرویز آ رہے ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو سیولینز ہیں، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کے کانگریس مین کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کے ایکس وار ویٹرنز کیا باتیں کر رہے ہیں، اور حکومت کا ڈائریکشن کس طرف ہے، تو یہ المیہ ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں تک نہیں، لیکن ہم تو جب پاکستان کی بات کریں نا، جب اپنے وطن کی، اپنے ملک کی بات کریں جب، تو پھر ہمیں منور صاحب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے لیے راستہ کیا ہے آگے، اور کیا ہم اس راستے پہ چلنے کے لیے ہم نے کوئی روڈ میپ بنایا ہے یا ابھی ہم اس سے کافی دور کھڑے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ دیکھیں سجاد صاحب، روڈ میپ بنا ہے یا نہیں بنا، اس کا اس لیے کہ اس کا ڈیٹا ہمارے سامنے نہیں ہے، جب تک ڈیٹا سامنے نہ ہو، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس، اس پہ کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آپ کی بات یہاں تک ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں آن بورڈ ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات سجاد صاحب، آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسی صورت میں پینیٹریٹ کرتی ہے جب آپ کی جو سیولین اسٹرکچر ہے وہ ویک ہو، اور اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے آپ کے سیولین اسٹرکچر کو ویک کیا ہے تو میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی پالیسیز میں فرق ہوتا ہے، ان کی پالیسیز انکنسسٹنٹ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بلوچستان پہ پیپلز پارٹی آئی تو کچھ اور پیکیج تھا، مسلم لیگ آئی تو کچھ اور پیکیج تھا۔ اب مسلم لیگ کی جو فارم 2 یا جو ٹیم 2 اس وقت حکومت کے اندر ہے، وہ بلوچستان کے بارے میں کچھ اور پالیسیز اختیار کی ہوئی ہے، اور جو وہاں پہ محمد مالک صاحب بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے تھے حکومت، ان کو چھوڑ کے بگٹی صاحب کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بگٹی صاحب اچھا کام نہیں کر رہے، لیکن بگٹی صاحب کو جو ریئل چیلنج ہے وہ ہارمونی کا ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے مائنز اینڈ منرلز کے اندر اور جو پاپولر سینٹیمنٹ اینڈ پرسیپشن ہے اس میں ہارمونی نظر نہیں آ رہی۔ اس کو ہارمونی پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک پبلک فکر چاہیے۔ اگر آپ وہاں پہ کسی لیکن سر میں ایک سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک مشترکہ گورنمنٹ ہے، لیکن اقتدار وہاں پہ ان لوگوں کے پاس ہے جو راول پنڈی کے بہت قریب ہیں۔ یہ بگٹی صاحب ہوں یا انوار کاکڑ ہوں، اس طرح کے نوجوانوں کو، لوگوں کو سامنے لایا گیا ہے بلوچستان کی سیاست میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور ان لوگوں کو ان جماعتوں میں شامل کروایا گیا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ جو بگٹی صاحب ہے، سرفراز بگٹی، وہ اس وقت نیشنل انٹرسٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، سیاسی جماعتیں وہاں سے مائنس ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے۔ نہیں سجاد انور صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کو کس نے کہا کہ آپ ان کی پالیسی کو ٹو کریں؟ سوال تو بنیادی طور پہ یہ ہے۔ نہیں، لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے کہ سیاسی جماعتیں یا اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں ریلیشن شپ کے اوپر یہ ایک پیچیدہ بات ہے، لیکن جو سب سے جو بات ابھر کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو باپ پارٹی بنائی گئی تھی
وہ تو ایک نئی پارٹی بنائی گئی تھی, وہ ان سیاسی جماعتوں کی پارٹی نہیں تھی, اس میں یہ سارے نوجوان تھے. جب سیاسی پروسیس شروع ہوا تو پھر باپ پارٹی کو تحلیل کر کے ان لوگوں کو سیاسی جماعتوں میں شامل کیا گیا. یہ تو ایک عمل رہا ہے نا, اس کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے. نہیں, دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی, لیکن جو رسپانسبل ویریبل ہے اس پہ ہمارا اختلاف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گیپ نہیں دیں گے, اسپیس نہیں دیں گے, انیفیشنسی نہیں دکھائیں گے, اور بعد میں جو آپ کا ریئل کام ہے برج کرنا عوام اور حکومت کے درمیان میں, وہ کام چھوڑ کے آپ صرف پاور پالیٹکس اور کرسی کے چکر میں لگیں گے, تو پھر تو یہی ہونا ہے. میرا اسی لیے سوال ہے کہ کس نے کہا کہ آپ ان کی لائن کو ٹو کریں, پہلی بات. دوسری بات, جو کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہے, سجاد صاحب آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دوسری طرف بھی جائیں. بات اصل میں یہ, جو اس وقت آپ کی ریجنل, گلوبل اور ریاستی سطح پہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں, اکنامک چیلنجز, اور جب میں سیکیورٹی کی بات کرتا ہوں تو ٹریڈیشنل سیکیورٹی نہیں ہے, اس میں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی پہ, تو وہاں پہ ہم آہنگی ون پیج پہ آنا ضروری ہے. لیکن چونکہ آپ حقیقت میں عوام کی نمائندگی اس انداز سے نہیں کر پا رہے, تو لہٰذا وہ اسٹرکچر وہاں پہ جو گیپ ہے وہ فل نہیں کر پا رہے, اور وہاں پہ جو پرسیپشن بن رہی ہے وہ پرسیپشن اس وقت موجودہ جو گورننس کا اسٹرکچر ہے اس کے حق میں نہیں ہے, اسپیشلی بلوچستان کے اندر. اسے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ قصور سیاسی جماعتوں کا ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا ہو یا کسی تیسری قوت کا ہو, جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کی ہارمنی کو ہو رہا ہے, اور پاکستان کی یکجہتی کو ہو رہا ہے, اور پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں. افسوسناک صورتحال یہ اس وقت ہے پروفیسر صاحب جب ہمارے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے. تو ہمیں بہرحال سب جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو مل کے بیٹھ کے سوچ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ہمارے ارد گرد جو آگ لگی ہوئی ہے, جس طرح سے سندور 2 جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے ہم پہ لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح سے بلوچ انسرجنٹس کو یو اے ای سمیت بعض ملک سپورٹ کر رہے ہیں, تو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں جو خطرات ہیں وہ کافی چیلنجنگ ہو سکتے ہیں. آج آپ نے اس ساری صورتحال پہ روشنی ڈالی. انشاءاللہ سجاد پھر صاحب ایک صرف جملہ یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹ, یہ ہسٹری ہے ہماری, جب بھی ایکسٹرنل تھریٹ ہمیں پوز ہوا ہے, قوم کے اندر ہارمونی, پولیٹیکل, سوشل کوہیسونیس نظر آتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سندور 1 میں ہم نے انڈیا کی پھینٹی لگائی, اور آنے والے وقت میں افغانستان کے اوپر بھی مورالس آپ کو کنسنسس نظر آتا ہے. جی وہ کنسنسس ہے, لیکن وہ جن چیزوں کی آپ نے کمی کی طرف اشارہ کیا, میں نے کہا کہ وہاں پہ بحران بھی ہے. بہت شکریہ, آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.